जन्नत से आई हुई 14 चीज़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, एक और नई वीडियो के साथ आपका अपना मेज़बान कादिर बख्श कल्होड़ो आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, जन्नत ऐशो आराम की ऐसी जगह का नाम है जो ईमान वालों को उनके ईमान और अमल के सिले में अल्लाह ताला की तरफ से अता होगी। जन्नत में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम रहते थे, लेकिन उनकी गलती की बिना पर उन्हें जन्नत बदर करके ज़मीन पर उतारा गया और कहा जाता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से अपने साथ कुछ बीज और दीगर चीजें लेकर आए थे। अल्लाह ताला ने उन चीजों के अलावा भी वक्तन फवक्तन अपने अंबिया पर और जमीन पर चंद और चीजें उतारी। जन्नत से आई हुई चीजों की सही तादाद के बारे में तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ही को इल्म है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको उन चीजों के बारे में बताएंगे कि वो कौन सी मशहूर और खास चीजें हैं जिनको जन्नत से आया हुआ कहा जाता है। आपको जन्नत से आई हुई चीजों का इस्तेमाल और उनकी अहमियत के बारे में भी बताएंगे और इसके साथ साथ उनकी तारीख पर भी बात करेंगे। क्या आप जानते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब ज़मीन पर उतारा गया तो वो कौन सी जगह थी? क्या आप जानते हैं हिजर अस्वद शुरू में कैसा था? हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। आपसे बस इतनी सी गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन, हज़रत इंसान की पैदाइश को तो आप जानते ही हैं कि ये सिलसिला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हो गया। वो पहले बशर हैं जो जन्नत में रहते थे और वो ही पहले इंसान हैं जो दुनिया में उतारे गए। जमीन पर वो कहाँ उतारे गए, इसकी कहानी आपको सुनाते हैं। नाज़रीन, आसमान दुनिया की गहमा गहमी किसी बड़ी खबर की नवीद सुना रही थी। जूं जूं वक्त गुजरता जा रहा था, तस्बीह व तहलील में मसरूफ फरिश्तों के तजस्सुस और बेचैनी में इजाफा होता जा रहा था। नजरें बैतुल मामूर पर थीं और कान अल्लाह की पुकार के मुंतज़िर थे। बिलाखिर इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुईं और रब्बे ज़ुल जलाल का हुक्म फ़िज़ा में बुलंद हुआ, मैं ज़मीन पर अपना नायब बनाने वाला हूँ। फरिश्ते इस फैसले पर हैरान थे और मुतअज्जिब भी उनका ख्याल था कि जिन्नात की तरह ये भी ज़मीन पर लड़ाई झगड़ा और फसाद करेंगे। चुनाचे उन्होंने इस फैसले की हिकमत मालूम करने की गर्ज से डरते डरते अर्ज किया, ऐ हमारे रब, ऐसे शख्स को क्यों पैदा करता है जो ज़मीन में फसाद करे और खून बहाए? और हम तेरी तस्बीह, हम्द और पाकीज़गी बयान करने वाले हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि कुर्रे अर्ज़ से मट्टी लेकर आओ। हज़रत अबू मूसा अशअरी से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को एक मुट्ठी खाक से पैदा फरमाया। ये मट्टी तमाम रुए ज़मीन से हासिल की गई थी। यही वजह है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल में मुख्तलिफ रंग व ज़ुबान के लोग पाए जाते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया और उनमें रूह फूंकी तो उनको छींक आई, जिस पर उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह कहा और यूं सबसे पहले उनके मुंह से अल्लाह की हम्द निकली। फिर अल्लाह ने यरहमुक रब्बुक फरमाया। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को 4 अजीम शरफ और मर्तबे अता फरमाए। नंबर 1, अपने हाथ से पैदा फरमाया। नंबर 2, रूह फूंकी। नंबर 3, फरिश्तों को सजदा करने का हुक्म फरमाया। नंबर 4, अशिया के नामों के इल्म से सरफराज फरमाया। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम नाम सिखाकर उन चीज़ों को फरिश्तों के सामने पेश किया और फरमाया, अगर तुम सच्चे हो तो इन चीज़ों के नाम बताओ। उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह, तेरी ज़ात पाक है, हमें इल्म नहीं सिवाय उसके जो तूने हमको सिखाया है। बेशक आप बड़े इल्म और हिकमत वाले हैं। फिर अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि इन चीज़ों के नाम बता दो। सो उन्होंने उन सब चीज़ों के नाम बता दिए। अल्लाह ताला ने फरमाया, देखो, मैंने तुमसे कहा ना था कि मैं ज़मीन और आसमान की तमाम पोशीदा चीज़ों से वाकिफ़ हूँ। मैं इन बातों को भी जानता हूँ जिनको तुम जाहिर कर देते हो और जिनको तुम दिल में रखते हो। हक ताला ने तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, तो इब्लीस के सिवा सब ने सजदा किया। उसने इनकार कर दिया और तकब्बुर किया और वो काफिरों में हो गया। अल्लाह ने इब्लीस से पूछा, जब मैंने तुझको हुक्म दिया था तो किस चीज़ ने तुझको सजदे से बाज रखा? उसने कहा कि मैं इससे अफजल हूँ।
تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے خاک سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو بہشت سے اتر جا، تجھے حق نہیں کہ تو یہاں رہ کر غرور کرے، پس نکل جا، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ اس نے کہا مجھے اس دن تک مہلت عطا فرمائیے جس دن قیامت آئے گی۔ اللہ نے شیطان کو مہلت عطا فرما دی تو اس نے کہا کہ اب میں تیرے بندوں کو قیامت تک بہکاؤں گا، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے۔ اللہ نے فرمایا جو لوگ تیری پیروی کریں گے میں تجھ سمیت ان سب سے جہنم بھر دوں گا۔ ناظرین، ابلیس اور شیطان ایک ہی صفت اور حقیقت کے دو ایسے نام ہیں کہ جس کا کام اللہ کے بندوں کو ورغلانا، شر پھیلانا، انہیں اللہ سے باغی کر کے برائی کے کاموں کی جانب راغب کرنا ہے۔ یہ انسان کا وہ ازلی دشمن ہے جو قیامت تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے نور سے، آدم مٹی سے اور ابلیس آگ سے پیدا کیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جنات حضرت آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے سے دنیا میں آباد تھے، جنہوں نے دنیا میں دنگا فساد مچا رکھا تھا۔ چنانچہ اللہ نے فرشتوں کے ایک لشکر کو دنیا میں روانہ کیا جنہوں نے ان جنات کو مار مار کر سمندری جزیروں اور ویران علاقوں میں بھگا دیا۔ حضرت سعید بن منصور رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے اس موقع پر بہت سے جنات قتل کیے گئے اور کچھ گرفتار بھی ہوئے، انہی میں سے ابلیس بھی تھا جو ابھی بچہ تھا، اسے آسمان پر لا کر رکھا گیا۔ یہ فرشتوں کے ساتھ عبادت میں مصروف ہو گیا اور بہت جلد علوم کا ماہر اور عبادت گزار بن گیا، چنانچہ اسے آسمانوں میں معلم الملکوت کے نام سے پکارا جانے لگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ابلیس آسمانوں میں فرشتوں کا سردار بن گیا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ابلیس کا نام عزازیل تھا۔ سورہ کہف آیت نمبر 50 میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابلیس جنات میں سے تھا۔ تفسیر ابن جوزی میں حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شیطان آدمی کے جسم میں خون کی طرح سرایت کر جاتا ہے، بندے کا دل اس کا خاص ٹھکانہ ہے، تاہم شیطان کو اتنی قوت حاصل ہے کہ وہ انسان کو راہ حق سے زبردستی ہٹا دے۔ یہ دوسری بات ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں وسوسے اور برے خیالات ڈال کر انہیں برائی کی طرف راغب کرتا رہتا ہے، اور یہی بندوں کا امتحان ہے۔ ناظرین، یوں تو جنت میں تمام آسائشیں، نعمتیں موجود تھیں، لیکن اس کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام تنہائی اور اجنبیت محسوس کر رہے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تنہائی دور کرنے کا بندوبست فرماتے ہوئے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کر دیا۔ محمد بن اسحاق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم کی بائیں طرف کی چھوٹی پسلی سے پیدا کیا جبکہ وہ سو رہے تھے۔ پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ وہ اور ان کی بیوی جنت میں سکونت فرمائیں، اور فرمایا کہ جہاں سے چاہو بلا روک ٹوک کھاؤ، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا بڑے آرام اور سکون سے جنت میں رہنے لگے۔ روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام 100 سال یا 60 سال جنت میں رہے۔ اس عرصے میں دونوں پر جنت کے کسی بھی حصے میں جانے پر پابندی نہ تھی سوائے شجر ممنوعہ کے۔ شیطان اب ان دونوں کا کھلا دشمن تھا اور اپنی سزا کا بدلہ لینے کے لیے بے قرار بھی۔ اس کی شدید خواہش تھی کہ یہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کریں۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھیں بے پردہ ہو جائیں۔ اس نے انہیں کہا کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اس لیے منع فرمایا ہے کہ کہیں یہ پھل کھا کر تم دونوں فرشتے نہ ہو جاؤ یا کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ شیطان کی ان باتوں نے حضرت حوا علیہ السلام کو سوچنے پر مجبور کر دیا، اور پھر شیطان کی مسلسل اور تواتر کے ساتھ سازشیں رنگ لائیں اور اس نے حضرت حوا کو پھل کھانے پر راضی کر لیا۔ ایک دن حضرت حوا نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ ہم اس شجر ممنوعہ کا ذرا سا حصہ کھا کر تو دیکھیں، آخر وہ کیا راز ہے جو اللہ نے اسے کھانے سے منع فرمایا ہے۔
شروع میں تو حضرت آدم علیہ السلام اس کے لیے قطعی طور پر تیار نہ تھے، لیکن پھر حضرت حوا کے مسلسل اصرار پر بادل نخواستہ وہ بھی راضی ہو گئے۔ ابھی ان دونوں نے پھل کو پورے طور پر چکھا بھی نہ تھا کہ ان کی سترگاہیں ایک دوسرے پر عیاں ہو گئیں، جس پر دونوں بدحواسی اور پریشانی میں جنت کے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر اپنا بدن چھپانے لگے۔ اللہ نے دونوں کو پکارا اور فرمایا، کیا میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا اور شیطان کے ورغلانے میں نہ آنا؟ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دونوں نے جب اللہ کی پکار سنی تو مارے خوف الہی کے کانپ اٹھے، نہایت لاچارگی اور عاجزی سے اپنی خطا پر نادم اور شرمندہ ہوتے ہوئے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، اے ہمارے رب، ہم دونوں سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ اب اگر آپ نے ہم پر رحم نہ کیا اور معاف نہ فرمایا تو ہم تباہ اور برباد ہو جائیں گے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم دونوں ایک خاص مدت تک زمین ہی پر رہو گے جہاں تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گے، اور وہاں ہی مرنا ہے اور اسی میں سے پھر پیدا ہونا ہے۔ چنانچہ دونوں کو زمین کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہند، حضرت حوا کو جدہ اور ابلیس کو بصرہ سے چند میل کے فاصلے پر دمستیمان کے مقام پر اتارا گیا۔ حضرت صدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے ہند میں اترے تو ان کے پاس حجر اسود تھا اور جنت کے درختوں کے پتوں کی ایک مٹھی بھی تھی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے ان پتوں کو زمین پر پھیلا دیا اور یہ خوشبودار درخت ان پتوں ہی کی پیداوار ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور گندم کے 7 دانے ساتھ لائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ عرض کیا کہ یہ اس درخت کا پھل ہے جس سے آپ کو روکا گیا تھا لیکن آپ نے تناول کر لیا تھا۔ فرمایا، تو اب میں اس کا کیا کروں؟ عرض کیا کہ ان کو زمین میں بو دیجئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بو دیے اور وہ دانے وزن میں ان دنیا کے دانوں سے 1,00,000 درجے زیادہ تھے۔ وہ دانے اگے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فصل کاٹی، پھر دانوں کو بھوسے سے جدا کیا، پھر صفائی کی، اسے پیس کر آٹا گوندھا اور روٹی پکائی۔ اس طرح محنت و مشقت کے بعد اسے کھایا۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کی زمین پر اترنے کے بارے میں مختلف روایات موجود ہیں۔ تفسیر کی کتابوں میں آتا ہے کہ یہ مقام سراندیپ یا موجودہ نام سری لنکا ہے، اور اسی ملک کے ایک پہاڑ پر حضرت آدم کو اور حضرت حوا کو جدہ میں اتارا گیا۔ چونکہ جدہ کے معنی دادی کے ہیں، اس لیے جدہ کو حضرت حوا سے منسوب کیا جاتا ہے۔ سری لنکا میں ایک پہاڑ کی چوٹی پر انسانی قدموں سے مشابہہ ایک نشان ہے جس کی لمبائی 67 انچ اور چوڑائی 18 انچ ہے۔ اسے سنہالی زبان میں سری پادا یعنی مقدس قدم کا نشان کہا جاتا ہے۔ یہ پہاڑ 7559 فٹ بلندی پر ہے، جس کی چوٹی بھی کوہ آدم سے ہی موسوم ہو گئی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اس پہاڑ پر اترے تو ان کے قدموں کے نشان ان پر چھپ گئے، اور ان کا قد اتنا دراز تھا کہ ان کا سر آسمان سے لگ رہا تھا۔ بعد میں ان کے قد کو چھوٹا کر دیا گیا، اس لیے اس قدم کے نشان کو جنت سے آئی ہوئی پہلی چیز بھی کہا جا سکتا ہے۔ تاہم یہ چوٹی صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ ہندوؤں، بدھ مت اور عیسائیوں کے لیے بھی یکساں متبرک مقام کی حیثیت رکھتی ہے۔ سری لنکا کے 3 دریاؤں کا منبع بھی یہی پہاڑی ہے جہاں پر یاقوت اور نیلم کے پتھروں کی فراوانی ہے۔ سید سلیمان ندوی کے شاگرد مولانا خواجہ بہاؤالدین اکرمی کی تصنیف عرب و دیار ہند 20ویں صدی کے اوائل میں چھپی تھی۔ اس میں لکھا ہے کہ سری لنکا کے پہاڑ کی چوٹی پر موجود یہ نشان مسلمانوں، ہندوؤں اور بدھوں کے لیے متبرک ہیں۔ مسلمان ان کو حضرت آدم علیہ السلام کے قدموں کا نشان سمجھتے ہیں۔ ہندوؤں کے نزدیک یہ نشان ان کے خدا شیوا کے قدموں کا ہے، جبکہ بدھوں کا یہ ایمان ہے کہ یہ نشان بدھا کے قدموں کا ہے جو سری لنکا 3 بار آئے تھے۔ انڈیا کے معروف تاریخ دان سنت پائے رائکر لکھتے ہیں کہ 16ویں صدی میں سری لنکا آنے والے پرتگالی اور مسیحی سیاحوں کا خیال ہے کہ یہ قدم سینٹ تھامس کے ہیں۔ یہ دنیا کی واحد جگہ ہے جو دنیا کے 4 بڑے مذاہب کے ماننے والوں کے نزدیک
मुक़द्दस है। 14वीं सदी के मशहूर ज़माना सयाह इब्न बतूता इस पहाड़ पर अपनी सयाहत के बारे में लिखते हैं कि हम सफ़र करते हुए सैलून के जजीरे पर जा निकले, जहाँ से उस पहाड़ की चोटी नज़र आती थी। जब हम बंदरगाह पहुँचे तो मालूम हुआ कि ये डाकुओं का पुरखतर इलाका है जो समंदर में जहाज़ों को लूटते हैं। यहाँ का राजा डाकुओं का सरदार है। हम यहाँ उतरना नहीं चाहते थे, लेकिन समंदर के ख़राब मौसम की वजह से चारा ना था, इसलिए मैं किनारे पर उतरा तो कुछ लोग मेरे पास आए और पूछा कि तुम कौन हो। मैंने कहा कि मैं मिस्र के बादशाह का हम जुल्फ हूँ और बादशाह के लिए कुछ तहाइफ लेकर आया हूँ। उन्होंने राजा को खबर की। राजा ने मुझे बुलावा भेजा। राजा ने मेरी आमद की वजह पूछी तो मैंने कहा कि मैं यहाँ मुक़द्दस कदम की ज़ियारत करने आया हूँ। सैलून में हज़रत आदम को बावा और अम्मा हवा को मामा कहते हैं। राजा ने ग़ुलाम मेरे हमराह किए जो मुझे एक झूले में उठाकर पहाड़ पर ले गए। 4 जोगी, 3 ब्राह्मण, 10 अहलकार और 15 लोग मेरा सामान उठाने वाले भी साथ भेजे। हम मंडाली पहुँचे जहाँ के राजा ने हमारी दावत की। उस शहर में सिवाय एक खुरासानी के कोई मुसलमान नहीं था जो पहाड़ पर ही जा रहा था। इब्न बतूता लिखता है कि पहाड़ की चोटी पर जाने का अव्वलीन रास्ता शेख अब्दुल्लाह बिन तहीफ ने दरियाफ्त किया था। यहाँ ऐसे दरख्त हैं जिनके पत्ते नहीं झड़ते और रंग रंग के निकलते हैं। यहाँ हथेली के बराबर सुर्ख गुलाब का फूल होता है। लोगों का गुमान है कि इनमें अल्लाह और मोहम्मद का नाम कलमे कुदरत से लिखा हुआ है। यहाँ से कदम तक जाने के 2 रास्ते हैं। एक को बावा का रास्ता कहते हैं और दूसरे को मामा का, यानी आदम और हवा के रास्ते। मामा का रास्ता आसान है और बावा का दुश्वार गुजार। पहाड़ में सीढ़ियाँ खुदवाई गई हैं जिनके साथ लोहे की जंजीरें लगाई गई हैं, जिन्हें पकड़कर ऊपर की तरफ चढ़ना आसान हो जाता है। ये 10 जंजीरें हैं। 10वीं जंजीर से गारे खिज़र तक 7 मील का फासला है। यहाँ से ज़ायरीन कदम की तरफ चढ़ते हैं। ये कदम बाबा आदम के कदम का निशान है जो एक सख्त स्याह पत्थर में है, जो सतह से ऊंचा है और मैदान में है। कदम मुबारक पत्थर में घुसा हुआ था और इसका निशान बन गया। यहाँ अहले चीन आते थे। वो अंगूठे की जगह को पत्थर में से तोड़कर ले गए और जाकर शहर जैतून के एक मंदिर में रख दिया था। हिंदू ज़ायरीन यहाँ पत्थर में सोना और चांदी रख जाते हैं। इसलिए फ़कीर जब गारे खिज़र में पहुँचते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि वो सबसे पहले पहुंचकर जो सोना चांदी मौजूद है उसे ले लें। हम जब वहां पहुंचे तो उसमें थोड़ा सा सोना और जवाहरात मौजूद थे। दस्तूर ये है कि ज़ायर लोग 3 दिन गारे खिज़र में क़याम करके यहाँ हाजिरी देते हैं। तारीख़ में कोहे आदम का पहला तज़किरा हमें वहाँ के एक बादशाह वजह भाऊ अव्वल के यहाँ मिलता है, जिसका दौर 1055 से 1110 क़ब्ले मसीह का है। वहाँ एक पत्थर पर कुंदा है कि बादशाह ने गुलमाले गांव के लोगों को ताकीद की कि वो यहाँ आने वाले ज़ायरीन का ख्याल रखें। उसी दौर में यहाँ पहाड़ पर चढ़ने के लिए रास्ते बनाए गए। बादशाह नसान करमाला, जिसका अहद 1187 से 96 का है, उनके दौर में यहाँ कदम के इर्द गिर्द मजबूत हदबंदी की गई। बादशाह पारा कर्मा दोम, जिसका दौर 1225 से 69 का है, उसके वजीर देवा पर्थी राजा ने पहाड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ियां बनाई और उनके साथ लोहे की जंजीरें लगाईं ताकि ज़ायरीन उन्हें पकड़कर ऊपर चढ़ सकें। कोहे आदम का जिक्र 6ठी सदी ईस्वी में लिखी गई तमिल जुबान की रज़मिया नज़म मानिम काली में भी आया है, जिसमें उसे जवाहरात का जजीरा कहा गया है। चीनी सयाह फाहीन भी यहाँ 5वीं सदी के अवाइल में आया था। 19वीं सदी में कई यूरोपी सयाहों ने भी अपने सफ़रनामों में इसका जिक्र तसलसल के साथ किया है। नाजरीन, दूसरी चीज़ वो पत्थर हिजर अस्वद जो कि जन्नत के याकूतों में से एक है, जिसे सैयदना आदम अलैहिस्सलाम अपने साथ जन्नत से लाए थे और तामीर बैतुल्लाह के वक्त एक गोशे में नस्ब फरमा दिया। तूफान नूह अलैहिस्सलाम में आदम अलैहिस्सलाम का तामीर करदा बैतुल्लाह आसमानों पर उठाए जाते वक्त उस मुतबर्रिक पत्थर को शक में जबल अबी कबीस में अमानत रख दिया गया था। फिर तामीर इब्राहिमी के वक्त जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने
اللہ تعالیٰ کے حکم سے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں پیش کر دیا تھا۔ اس طرح اسے پھر اسی جگہ کی زینت بنایا گیا جہاں پہلے رونق افروز تھا۔ اسلام کی پوری تاریخ میں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ہر سال عمرہ اور حج کرنے سعودی عرب کے مقدس شہر مکہ مکرمہ جاتی ہے۔ خانہ کعبہ کے گرد طواف کرتے ہوئے مسلمان حجر اسود کو چھونا یا دیکھنا بھی مقدس سمجھتے ہیں۔ اسلامی تاریخ کے مطابق جب مقدس پتھر کی اصل کہانی کی بات آتی ہے تو مختلف کہانیاں ملتی ہیں۔ بعض مقامات پر جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا گیا تو حجر اسود انہیں یہ دکھانے کے لیے آسمان سے گرا کہ عبادت کا پہلا گھر کہاں بنایا جائے۔ تاہم سب سے زیادہ مقبول اور مستند روایت کے مطابق یہ خیال کیا جاتا ہے کہ حجر اسود کو لایا گیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خانہ کعبہ کی تعمیر کے دوران یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب خانہ کعبہ کی تعمیر تقریباً مکمل ہو چکی تھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی دیواروں میں سے ایک میں خالی جگہ یا خلا دیکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل سے کہا کہ وہ ایک چٹان تلاش کریں جو خانہ کعبہ کی دیوار میں خالی جگہ پر فٹ ہو۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایک ایسے پتھر کی تلاش کی جو خانہ کعبہ کی دیوار میں خالی جگہ کو بالکل فٹ کر دے، لیکن مکہ کے مضافات میں تلاش کرنے کے بعد بھی وہ کامل پتھر نہ مل سکا۔ کعبہ کی طرف واپسی پر یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ دیوار کی برچ میں ایک شاندار پتھر پہلے سے نصب تھا۔ والد کے پوچھنے پر معلوم ہوا کہ آسمانی پتھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس عظیم فرشتہ جبرائیل علیہ السلام نے بھیجا تھا۔ حجر اسود کے حقیقی رنگ، تقدس اور آسمانی اصل کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب حجر اسود جنت سے اترا تو وہ دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، لیکن بنی آدم کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ ناظرین، ذکر کردہ حدیث اس بات کا ثبوت ہے کہ جب حجر اسود آسمان سے لایا گیا تو یہ اصل میں خالص سفید رنگ کا تھا اور بنی نوع انسان کے گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو گیا، کیونکہ اس کا مقام فرحان کی گہری وادی میں ہے۔ خانہ کعبہ سال کے بیشتر حصوں میں سیلاب آیا۔ شدید بارشوں سے خانہ کعبہ کی بنیاد کو خاصی تباہی ہوئی، جس کے نتیجے میں خانہ کعبہ کی تعمیر نو کر کے اس کی بنیاد کو مضبوط کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ تمام مسلمانوں نے خانہ کعبہ کی بنیاد کی تزئین اور آرائش اور اس کی تعمیر نو میں اپنا حصہ ڈالا، یہاں تک کہ یہ حجر اسود کو واپس رکھنے تک پہنچ گیا۔ ہر قریش خاندان کو خانہ کعبہ کے 1/4 حصے کی تعمیر کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ چنانچہ قریش خاندانوں کے تمام سردار حجر اسود کو رکھنے کی عزت کے لیے لڑنے لگے۔ اختلاف اور دلائل اس حد تک بڑھ گئے کہ اس بات کا قوی امکان تھا کہ اگر بر وقت قابو نہ پایا گیا تو جنگ چھڑ سکتی ہے۔ تبھی خاندان کا ایک فرد کھڑا ہوا اور کہنے لگا، میرے پاس ایک تجویز ہے، آئیے کل تک انتظار کریں اور دیکھتے ہیں کہ کون صبح کے وقت سب سے پہلے مسجد الحرام میں داخل ہوتا ہے، پھر اسے فیصلہ کرنے دو۔ باقی تمام لوگوں نے اسے ایک درست تجویز سمجھا اور اس سے اتفاق کیا۔ اگلے دن سب لوگ بے چینی سے خانہ کعبہ میں داخل ہونے والے پہلے شخص کا انتظار کرنے لگے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ کے گھر میں داخل ہونے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور چونکہ ہر کوئی انہیں جانتا تھا، ان کی تعریف کرتا تھا، پیار کرتا تھا اور ان کا احترام کرتا تھا، اس لیے انہوں نے اونچی آواز میں نعرہ لگایا، یہ ہے الامین، یعنی قابل اعتماد۔ اس کے بعد سارا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حل سوچا تو لوگ خاموشی سے کھڑے ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر فرش پر پھیلائی، حجر اسود کو اٹھایا اور درمیان میں رکھ دیا اور فرمایا کہ ہر خاندان کا سردار چادر کا ایک ایک کونا لے کر اسے اکٹھا اٹھائے گا۔ یہ سن کر سب نے اتفاق کیا اور انصاف
انصاف کی بہترین مثال سمجھی۔ جب چادر مناسب اونچائی پر اٹھائی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کو لے کر اپنے ہاتھ سے اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ اس حقیقت کے علاوہ کہ حجر اسود آسمان سے آیا ایک پتھر ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعدد اقوال اسلام میں مقدس چٹان کی حرمت اور تقدس کو ثابت کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث حجر اسود کو چومنے کی اہمیت کو ثابت کرتی ہیں، جو قیامت کے دن مسلمانوں کے لیے باعث برکت ہوگی۔ اللہ کی قسم، قیامت کے دن اللہ تعالی حجر اسود کو اس طرح سے پیش کرے گا کہ اس کی 2 آنکھیں اور ایک زبان ہوگی جو اسے چومنے والوں کے ایمان کی گواہی دے گا، بحوالہ ترمذی۔ ایک اور حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کی اہمیت کو جنت کے زیور کے طور پر بیان کیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے جواہرات میں سے 2 جواہرات ہیں۔ اگر اللہ نے ان کی روشنی کو نہ پایا ہوتا تو وہ مشرق و مغرب کے درمیان ہر چیز کو روشن کر دیتے، بحوالہ ترمذی۔ ناظرین، نمبر 3 پر ہم اس عالی شان تخت کا تذکرہ کریں گے جس کو ہاتھی دانت سے بنایا گیا تھا، جو لال فیروزہ اور زمرد سے مزین تھا اور اس کی لمبائی 300 کوس تھی۔ اس کے ارد گرد 1000 کرسیاں لگائی گئی تھیں جس پر ان کے وزراء بیٹھا کرتے تھے۔ یہ تخت ہزاروں میلوں کا فاصلہ منٹوں میں طے کر لیا کرتا تھا۔ اس کو تخت طاؤس بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی منفرد خصوصیات کی وجہ سے ہی اسے آسمانی مخلوق کہا جاتا ہے، کیونکہ اس وقت سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی جس سے کوئی اڑنے والی تیز چیز تیار ہو سکتی۔ چوتھے نمبر پر سلیمانی انگوٹھی کا تذکرہ کیا جاتا ہے، جو قدیم روایات کا حصہ ہے۔ قرآن میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی عظیم الشان حکومت کا ذکر آیا ہے، اور ساتھ ہی ان کے اس تخت کا ذکر بھی کیا گیا ہے جو ہواؤں کے دوش پر اڑتا تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام جہاں چاہتے اس کے ذریعے پہنچ جاتے تھے۔ اسی طرح یہ ذکر بھی ملتا ہے کہ تمام چرند پرند ان کے تابع کر دیے گئے تھے اور وہ ان کی زبان بھی سمجھتے تھے، لیکن قرآن و حدیث میں کہیں بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کے بارے میں کوئی صراحت موجود نہیں ہے۔ خاتم سلیمانی کا پورا تصور قدیم روایات کی دین ہے۔ ان روایات کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی پر اس میں اعظم نقش تھا، جس کی برکت سے وہ تمام مخلوقات پر حکمرانی کرتے تھے۔ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک مرتبہ یہ انگوٹھی ان کی لونڈی کے ذریعے شیطان کے ہاتھ میں چلی گئی تھی، اور شیطان اس انگوٹھی کی برکت سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی شکل اختیار کر کے تخت سلیمانی پر قابض ہو گیا تھا۔ ایک دن وہ انگوٹھی اس کی انگلی سے نکل کر دریا میں گر گئی اور ایک مچھلی نے اس کو نگل لیا۔ پھر وہ مچھلی کسی طرح شکار ہو کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آ گئی۔ اس کے پیٹ سے وہ انگوٹھی نکال کر دوبارہ انہوں نے اپنی سلطنت حاصل کی۔ 5ویں نمبر پر مقام ابراہیم ہے۔ مکہ مکرمہ کی مسجد حرام کے صحن مقدس میں واقع ایک جگہ کو مقام ابراہیم سے موسوم کیا جاتا ہے۔ فرزندان توحید کے لیے مقام ابراہیم اجنبی مقام نہیں، مگر اس کی جزئیات کے بارے میں کم لوگ ہی جانتے ہیں۔ مسجد حرام میں ایک سنہری کرسٹل شکل کا ایک قد آدم جار ہے، جس میں ایک پتھر پر گارے کے اندر پیروں کے 2 نشان کندہ ہیں۔ اس پتھر کو حجر اسماعیل بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ کی دیواریں چن رہے تھے۔ اس کی ضرورت اس وقت پڑی تھی جب دیوار اونچی ہو گئی تھی اور پتھر پر پتھر رکھتے چلتے جانا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بس سے باہر ہو گیا تھا۔ مجبوراً وہ پتھر پر کھڑے ہو کر چنائی کا کام کرنے لگے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعظیم میں وہ پتھر اتنا نرم ہو گیا کہ اس پر ان کے قدموں کے نشان چھپ گئے۔ شاید اسی لیے وہ عام پتھر نہیں سمجھا جاتا۔ مقام ابراہیم کو حجر ابراہیم علیہ السلام سے تعبیر کرنے والوں میں ابن عباس، جابر بن عبداللہ اور قتادہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین شامل ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات پر پیتل کا
خول چڑھا دیا گیا ہے۔ مقام ابراہیم زمین سے تھوڑا اونچا لکڑی کے گنبد پر مشتمل ہے۔ یہ گنبد 4 ستونوں پر کھڑا ہے۔ اس گنبد کے اندر وہ پتھر موجود ہے جس میں پاؤں کے نشانات ہیں۔ ان 4 ستونوں کے ساتھ 4 آہنی دریچے بنائے گئے ہیں۔ جس سمت سے مقام ابراہیم میں داخل ہونے کا راستہ ہے اس میں سنہری اور منقش نشانات ہیں۔ وہیں 4 ستونوں کے درمیان مصلی صابات ہے۔ 2 ستونوں پر گنبد ہے۔ ان کے اطراف میں گنبد کے اندر سونے کے پانی سے آیات اور مقدس عبارات منقش ہیں۔ مقام ابراہیم کے کمرے کا رقبہ 18 مربع میٹر تھا، جبکہ مقام ابراہیم 1.5 میٹر سے زیادہ نہ تھا۔ 18 رجب 1387 ہجری کو مقام ابراہیم کو اعلیٰ درجے کے کرسٹل کے بنے ہوئے شو کیس میں رکھنے کی تقریب منعقد کی گئی، جس کی بدولت حرم شریف میں تقریباً 5 مربع میٹر کا رقبہ خالی ہو گیا۔ مقام ابراہیم کے گنبد کو کئی بار مرمتی عمل سے گزارا گیا۔ آخری بار مقام ابراہیم کی مرمت اور تزئین 1387 ہجری میں کی گئی۔ شاہ فیصل بن عبدالعزیز آل سعود نے مقام ابراہیم پر لگا عارضی پردہ ہٹا کر کرسٹل شکل کا گنبد لگوا دیا۔ شاہ فہد بن عبدالعزیز آل سعودی نے مقام ابراہیم کا پورا ڈھانچہ دھاتو سے تیار کرایا اور اس کی تیاری میں اعلیٰ معیار کا تانبا استعمال کیا گیا۔ اس کے اندرونی حصے میں سنہرے پانی سے تیار دریچہ نصب کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ اس کے فرش پر سیاہ گرنائٹ کی جگہ سنگ مرمر لگایا۔ مقام ابراہیم کے گنبد کا خالص وزن 1 کلو 750 گرام ہے۔ اس کی اونچائی 1.30 میٹر ہے۔ ناظرین، سعودی عرب کی حرمین شریفین جنرل پریزیڈنسی کی تکنیکی سروس کی انتظامیہ نے مقام ابراہیم کو منور اور معطر رکھنے کے لیے خصوصی اقدام کیے ہیں۔ حجر اسماعیل پر ایک فانوس نصب کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا بیرونی ڈھانچہ دھاتی مواد سے تیار کیا ہے۔ ناظرین، 6 نمبر پر تابوت سکینہ آتا ہے۔ مذکور حوالوں سے معلوم ہوتا ہے کہ تابوت سکینہ حضرت آدم علیہ السلام کا صندوق تھا۔ آپ علیہ السلام کے بعد نسل در نسل چلتے چلتے حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچا، پھر بنی اسرائیل کے انبیاء میں چلتا رہا۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہما السلام کے بعد ان کے اور دیگر انبیاء کے تبرکات اس میں موجود تھے۔ بنی اسرائیل اس صندوق کو لڑائی میں آگے رکھتے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے فتح دیتا تھا۔ جب بنی اسرائیل نے نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے قوم عمالقہ یعنی جالوت اور اس کی قوم کو ان پر مسلط کر دیا۔ انہوں نے بنی اسرائیل اور ان کے شہروں کو تاراج کیا، انہیں علاقہ بدر بھی کیا، ان کی اولادوں کو قتل و گرفتار بھی کر دیا اور تابوت بھی لے گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جالوت اور اس کی قوم کو تابوت کی وجہ سے مختلف آزمائشوں میں گرفتار کر دیا۔ انہوں نے تابوت کو بیل گاڑی پر رکھ کر بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف ہانکا دیا۔ اس پورے عمل میں فرشتے پس پردہ مختلف امور انجام دیتے رہے۔ اس وجہ سے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتے اسے اٹھا لائیں گے، یا پھر براہ راست فرشتے اٹھا کر لائے۔ اور تابوت کا لوٹنا اللہ کے نیک بندے طالوت کی بادشاہت کے من جانب اللہ ہونے کی دلیل ٹھہری۔ چنانچہ بنی اسرائیل طالوت کی قیادت میں عمالقہ سے لڑے اور حضرت داؤد علیہ السلام جو طالوت کے لشکر میں شامل تھے ابھی تک نبوت سے سرفراز نہیں ہوئے تھے، انہوں نے بہت بہادری سے کفار کا مقابلہ کیا اور جالوت کو قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہت، حکمت اور نبوت عطا فرمائی، جو چاہا وہ علم بھی دیا۔ 7ویں نمبر پر کشتی نوح ہے، جسے ان کی قوم کی سرکشی کے باعث اللہ تعالیٰ نے تیار کرنے کا حکم دیا تھا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ نوح علیہ السلام کو حکم ملا کہ ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق کشتی بنا، اور ان کے بارے میں مجھے کچھ نہ کہے، جو ظالم ہیں
غرق کیے جائیں گے، اور وہ کشتی بنانے لگا۔ ناظرین، کشتی نوح علیہ السلام، جس میں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے خاندان سمیت طوفان سے پناہ لی تھی۔ مختلف مذہبی روایات اور قرآن حکیم کے مطابق جب آپ کی عمر 950 برس ہو گئی اور آپ کی امت نافرمانیاں کر کے عذاب کی مستحق ٹھہری، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ارادے سے آگاہ کیا کہ میں دنیا کو طوفان سے تباہ کرنا چاہتا ہوں، اور انہیں یہ حکم دیا کہ اپنے خاندان اور مویشیوں کو بچانے کی خاطر ایک کشتی تعمیر کر لیں۔ اس پر آبادی سے بہت دور آپ تشریف لے گئے، تختے اور میخیں فراہم کیں اور کشتی بنانے لگے۔ لوگوں کو پتہ چلا تو آپ کا مذاق اڑانے لگے۔ ان کا مذاق یہاں تک بڑھ گیا کہ انہوں نے بنی ہوئی کشتی کو گندگی سے بھر دیا، لیکن ہوا یہ کہ انہیں ایک مہلک بیماری نے آن لیا، جس کا علاج اسی گندگی کو ٹھہرایا گیا۔ چنانچہ بہت جلد کشتی دھل کر صاف ہو گئی۔ آخر ایک روز اللہ کے حکم سے التنور کے مقام سے پانی ابلنا شروع ہو گیا اور بہت جلد روئے زمین پر پھیل گیا۔ نوح اور ان کے گھر والے اللہ کا نام لے کر کشتی میں بیٹھ گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے تمام قوم تباہ ہو گئی، سوائے کشتی والوں کے کہ انہوں نے نسل انسانی کو دوبارہ آغاز کرنا تھا۔ بائبل میں اس کشتی کو آرک کہا گیا ہے۔ ڈاکٹر ملکی لکھتے ہیں کہ اس کشتی کی تیاری میں 100 برس صرف ہوئے تھے۔ کشتی کا طول 300 ہاتھ، عرض 50 ہاتھ اور اونچائی 30 ہاتھ تھی، اور اگر ایک ہاتھ کی لمبائی 22 انچ مانی جائے تو یہ کشتی 547 فٹ لمبی اور 91 فٹ چوڑی اور 97 فٹ اونچی تھی۔ البنیادی لکھتا ہے کہ اس کی تعمیر پر 2 برس صرف ہوئے تھے۔ اس میں 3 منزلیں تھیں۔ اس میں نوح علیہ السلام، ان کی بیوی، 3 بیٹوں اور بہوؤں کے علاوہ مختلف اقسام کے پرندے اور حیوانات بھی جمع کیے گئے تھے۔ اس کے بعد طوفان شروع ہوا اور آن واحد میں تمام علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، حتیٰ کہ پہاڑیاں بھی پانی میں چھپ گئیں۔ یہ طوفان 40 دن تک برابر جاری رہا۔ کئی ماہ تک کشتی سمندر میں بہتی رہی اور آخر 7 ماہ کے بعد کوہ ارارات سے جا لگی۔ قرآن مجید میں کوہ جودی درج ہے۔ مفسرین کے مطابق شام میں جودی نام کا جزیرہ واقع ہے، جہاں یہ پہاڑ بھی موجود ہے۔ اکثر علماء نے کوہ جودی ہی کو ارارات کہا ہے۔ ناظرین، 8ویں نمبر پر ہیکل سلیمانی ہے۔ ہیکل سلیمانی اور تابوت سکینہ کا ذکر مذہبی تاریخ کے حوالے سے بکثرت سننے کو ملتا ہے، لیکن حقائق کا علم کم پایا جاتا ہے۔ اگرچہ مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں میں اس کے متعلق مختلف آراء بھی بیان کی جاتی ہیں، تاہم اہم نکات اور واقعات پر تاریخ دانوں کا اتفاق پایا جاتا ہے۔ ایک رپورٹ میں بیان کردہ تفصیلات کے مطابق جب بنی اسرائیل فرعون سے نجات پا کر فلسطین چلے آئے تو انہوں نے عرب سرزمین پر بسیرا کر لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی رہنمائی حضرت طالوت علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی۔ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت طالوت علیہ السلام کی صاحبزادی سے شادی کی۔ تابوت سکینہ کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا اور ان سے حضرت داؤد علیہ السلام تک پہنچا۔ کہا جاتا ہے کہ جب یہ صندوق حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس تھا تو اس میں لوح قرآنی اور موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی تھا، اور تورات کوہ سینا پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تختیاں اور وہ برتن بھی تھا جس میں آسمانوں سے من و سلوہ اترا کرتا تھا۔ اسرائیلی تابوت سکینہ کو اپنے قبلے کے طور پر بھی استعمال کرتے تھے۔ تاریخ کی کتابوں کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام نے تابوت سکینہ کے تختے کے لیے ایک مضبوط عمارت تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ عمارت حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں مکمل ہوئی اور اسے ہیکل سلیمانی کا نام دیا گیا۔ تابوت سکینہ اس عمارت میں اہل بابل کے حملے تک محفوظ رہا۔ بعض تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ اہل بابل اسے اپنے ساتھ لے گئے، جبکہ ایک رائے یہ بھی ہے کہ اسے آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ اس واقعے کے بعد بنی اسرائیل نے ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کیا۔ بعد ازاں رومیوں نے حملہ کیا
اور اسے ایک بار پھر نشانہ بنایا۔ انہوں نے اس کی جگہ ایک کلیسا تعمیر کیا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سرزمین کو فتح کیا تو رومیوں کے کلیسا سے کچھ فاصلے پر دعا فرمائی جہاں مسجد اقصی کی تعمیر کی گئی۔ 9 نمبر پر حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے۔ ناقۃ اللہ کا معنی ہے اللہ کی اونٹنی۔ یہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو کہا گیا۔ اس کا ذکر قرآن پاک کی سورۃ ہود کی آیت نمبر 64 میں کیا گیا ہے۔ ناقۃ اللہ کی اضافت سے مراد شرف و عزت ہے، جیسا کہ مسجد کو بیت اللہ کہا جاتا ہے کہ وہ اونٹنی بھی معجزہ و نشانی کے طور پر مقرر کی گئی تھی۔ ناظرین، تفسیری روایات میں ہے کہ وہ سب کے سامنے ایک پہاڑ سے برآمد ہوئی تھی اور اسی بنا پر اس کو ناقۃ اللہ اللہ کی اونٹنی کہا گیا، کیونکہ اس کی پیدائش عام معروف طریقے پر نہیں ہوئی، اس لیے وہ اللہ کی نشانی قرار پائی۔ علامہ ابن کثیر جیسے بعض بڑے اور ثقہ مفسرین نے اس بارے میں روایات کو تفصیل سے بیان فرمایا ہے، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے آپ سے مطالبہ کیا کہ اگر آپ فلاں پہاڑی سے 10 ماہ کی گابھن اونٹنی نکال دیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے اس کا پختہ عہد لیا کہ اگر اللہ ایسے کر دے تو وہ ضرور ان پر ایمان لے آئیں گے۔ تو جب انہوں نے اس کا پختہ قول و قرار کر لیا تو حضرت صالح علیہ السلام نے نماز پڑھ کر اللہ کے حضور دعا کی تو اس پہاڑ سے دیکھتے ہی دیکھتے 10 ماہ کی گابھن اونٹنی نکل آئی، جس پر اس قوم کے سردار جندہ ابن عامر اور ان کے ساتھی ایمان لے آئے، دوسرے نہ لائے۔ ناظرین، قوم سمود نے صالح علیہ السلام سے کہا کہ اپنی نبوت کی صداقت پر کوئی عصی معجزہ ہمیں دکھلا دو، تب ہم تمہاری بات کو تسلیم کر لیں گے۔ آپ نے پوچھا کہ کیسا معجزہ چاہیے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس پہاڑ سے ایک حاملہ اونٹنی برآمد ہو، پھر وہ ہمارے سامنے بچہ جنے تو ہم سمجھیں گے کہ واقعی تم اللہ کے رسول ہو اور تم پر ایمان بھی لے آئیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو پہاڑ پھٹا، جس سے ایک بہت بڑے قد و قامت کی اونٹنی برآمد ہوئی جس نے ان کے سامنے بچہ جنا۔ اس وقت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اس اونٹنی کو آزادانہ چلنے پھرنے دو، کیونکہ یہ تمہارا مطلوبہ معجزہ اور اللہ کی نشانی ہے، جہاں سے چاہے چرتی پھرے اور جہاں سے چاہے پانی پیے۔ اب صورتحال یہ تھی کہ ایک تو اس علاقے میں پہلے ہی پانی کی قلت تھی، دوسرے یہ قداور اور بہت بڑے ڈیل ڈول کی اونٹنی ایک دن میں اتنا پانی پی جاتی تھی کہ جتنا ان کے سارے جانور پیتے تھے۔ اس لیے حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ باری مقرر کر لو، اس کنویں سے ایک دن تمہارے جانور پانی پئیں اور ایک دن یہ اونٹنی، جسے اللہ نے دوسرے مقام پر ناقۃ اللہ یعنی اللہ کی اونٹنی کہا ہے، یہ پانی پیا کرے گی۔ اور ساتھ ہی یہ بھی تنبیہ کر دی کہ اگر تم نے اس اونٹنی سے کوئی برا سلوک کیا تو اللہ تعالیٰ کا سخت عذاب تم پر ٹوٹ پڑے گا۔ ناظرین، 10ویں نمبر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ مقدس لاٹھی جس کو عصائے موسیٰ کہتے ہیں، اس کے ذریعے آپ کے بہت سے ان معجزات کا ظہور ہوا جن کو قرآن مجید نے مختلف عنوانوں کے ساتھ بار بار بیان فرمایا ہے۔ یہ لاٹھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قد کے برابر 10 ہاتھ لمبی تھی اور اس کے سر پر 2 شاخیں تھیں۔ یہ رات میں مشعل کی طرح روشن ہو جایا کرتی تھی۔ یہ جنت کے درخت پیلوں کی لکڑی سے بنائی گئی تھی اور اس کو حضرت آدم علیہ السلام بہشت سے اپنے ساتھ لائے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ عود یعنی خوشبودار لکڑی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو عزت والی پیلو کی لکڑی کا تھا، انجیر کی پتیاں، حجر اسود جو مکہ معظمہ میں ہے، اور نبی معظم حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، یہ 5 چیزیں جنت سے اتاری گئیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ مقدس عصا حضرت انبیاء کرام علیہم السلام کو یکے بعد دیگر بطور میراث کے ملتا رہا، یہاں تک کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو ملا جو قوم مدین کے نبی تھے۔
جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے ہجرت فرما کر مدین تشریف لے گئے اور حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی حضرت بی بی صفورہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کا نکاح فرما دیا اور آپ 10 برس تک حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت میں رہ کر آپ کی بکریاں چراتے رہے، اس وقت حضرت شعیب علیہ السلام نے حکم خداوندی کے مطابق آپ کو یہ مقدس عصا عطا فرمایا۔ پھر جب آپ اپنی زوجہ محترمہ کو ساتھ لے کر مدین سے مصر اپنے وطن کے لیے روانہ ہوئے اور وادی مقدس مقام طوا پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی سے آپ کو سرفراز فرما کر منصب رسالت کے شرف سے سر بلند فرمایا۔ اس وقت اللہ رب العزت نے آپ سے جس طرح کلام فرمایا، قرآن مجید نے اس کو اس طرح سے بیان فرمایا ہے، اور یہ تیرے دائنے ہاتھ میں کیا ہے؟ اے موسیٰ، عرض کی میرا عصا ہے، میں اس پر تکیہ لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور میرے اس میں اور کام ہیں۔ حضرت علامہ ابو البرکات عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اس کو ہاتھ میں لے کر اس کے سہارے چلنا، اس سے بات چیت کر کے دل بہلانا، دن میں اس کا درخت بن کر آپ پر سایہ کرنا، رات میں اس کی دونوں شاخوں کا روشن ہو کر آپ کو روشنی دینا، اس سے دشمنوں، درندوں اور سانپوں، بچھوؤں کو مارنا، کنویں سے پانی بھرنے کے وقت اس کا رسی بن جانا اور ان کی دونوں شاخوں کا ڈول بن جانا، بوقت ضرورت اس کا درخت بن کر حسب خواہش پھل دینا، اس کو زمین میں گاڑ دینے سے پانی نکل پڑنا وغیرہ۔ ناظرین، 11ویں نمبر پر حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض ہے۔ سورہ یوسف میں حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کا طویل واقعہ بیان ہوا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے دھوکے سے انہیں کنویں میں ڈال دیا تو مصر کے چند تاجر انہیں اپنے ساتھ مصر لے گئے، جس کی وجہ سے باپ بیٹے کی جدائی میں کئی سال گزر گئے، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کی جدائی نہ بھولے تھے اور آنسو بہا بہا کر نابینا ہو گئے تھے۔ کئی سال بعد جب حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے بھائیوں کے توسط سے باپ کی بینائی جانے کا حال معلوم ہوا تو انہوں نے اپنا قمیص تبرک کے لیے اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ بات سورہ یوسف میں درج ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، میری یہ قمیص لے جاؤ، سو اسے میرے باپ کے چہرے پر ڈال دینا، وہ بینا ہو جائیں گے۔ اس کے بعد کے واقعے کو قرآن کریم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا۔ پھر جب خوشخبری سنانے والا آ پہنچا، اس نے وہ قمیص یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈال دیا تو اسی وقت ان کی بینائی لوٹ آئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے اور اپنے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام کے درمیان قمیص کا واسطہ قائم کیا، جس کی برکت سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی کھوئی ہوئی بینائی لوٹ کر آ گئی، لہٰذا ان کا یہ عمل شرک نہ ہوا۔ ان آیات کریمہ سے یہ امور ثابت ہوتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹانے والی ذات حقیقی خالق کائنات کی تھی، بس اس کی بینائی اللہ تعالیٰ کی قدرت سے لوٹی، لیکن اس کا سبب حضرت یوسف علیہ السلام کا قمیص بنا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ عز و جل بغیر کسی واسطے تبرک کے ان کو بینا کر سکتا تھا، لیکن اس واقعے سے اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء سے مس شدہ چیز کی برکت کا اظہار فرمایا ہے۔ ناظرین، 12ویں نمبر پر آب زمزم ہے۔ زمزم کا پانی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے شیرخوار بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاس بجھانے کے بہانے اللہ تعالیٰ نے تقریباً 4000 سال قبل ایک معجزے کے طور پر مکہ مکرمہ کے بے آب و گیاہ ریگستان میں جاری کیا، جو آج تک بھی جاری ہے۔ چاہ زمزم مسجد حرام میں خانہ کعبہ کے جنوب مشرق میں تقریباً 21 میٹر کے فاصلے پر تہہ خانے میں واقع ہے۔ یہ کنواں وقت کے ساتھ سوکھ گیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے اشارہ خداوندی سے دوبارہ کھدوایا، جو آج تک جاری و ساری ہے۔ آب زمزم کا سب سے بڑا دہانہ حجر اسود کے پاس ہے، جبکہ آذان کی جگہ کے علاوہ صفا اور مروہ کے مختلف مقامات سے بھی
نکلتا ہے۔ 1953 عیسوی تک تمام کنوؤں سے پانی ڈول کے ذریعے نکالا جاتا تھا، مگر اب مسجد حرام کے اندر اور باہر مختلف مقامات پر آب زمزم کی سبیلیں لگا دی گئی ہیں۔ آب زمزم کا پانی مسجد نبوی میں بھی عام ملتا ہے اور حجاج کرام یہ پانی دنیا بھر میں اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ نمبر 13 پر ہم اس مینڈھے کا ذکر کریں گے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کرتے وقت اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ وہی مینڈھا ہے جو حابیل علیہ السلام کی قربانی کے طور پر بارگاہ ربی میں مقبول ہوا اور بعد ازاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر قربان ہوا تھا۔ آخر پر ہم اس مچھلی کا ذکر کریں گے جو حضرت یونس علیہ السلام کو نگل گئی تھی۔ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بھی ایک خاص الخاص مچھلی تھی جو اللہ کے حکم سے عین اس وقت نمودار ہوئی جب حضرت یونس علیہ السلام کو پانی میں پھینکا گیا۔ پھر حکم الہی سے ہی اس نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگلا، لیکن اس کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام صحیح سالم رہے اور بعد ازاں اللہ کے حکم سے مچھلی نے انہیں زندہ سلامت اگل دیا۔ ناظرین گرامی، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اس ویڈیو کو لائک بھی کریں گے اور اپنے پیارے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں گے۔ آپ کمنٹس میں ہمیں بتائیں کہ آپ اور کن کن موضوعات پر ہماری ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ کمنٹس میں ہم سے آپ سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے یہ ویڈیو مکمل دیکھی ہے تو کمنٹس میں کمپلیٹ کا ورڈ ضرور لکھ لیجئے گا تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے اور ہم جان سکیں کہ کتنے لوگوں نے ہماری ویڈیو کو مکمل دیکھا۔ لیکن یہ سب کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے اور آپ علم کے اس خزانے سے مستفید ہوتے رہیں۔ اب ملاقات آنے والی ویڈیو میں ہوگی، تب تک کے لیے اللہ پاک آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ فی امان اللہ۔